बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने तफ़सीलन ज़िक्र किया कि किस तरह इस्लामी लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़यादत सऊबतें बर्दाश्त करता तबूक पहुँचा, लेकिन वहाँ रूमी लश्कर मौजूद नहीं था। इस हवाले से रिवायात वाज़े नहीं कि क्या रूमी फ़ौज के तबूक में जमा होने की इत्तला महज अफवाह थी या हरकल ने मुसलमानों से लड़ने से पहलू तही की और फ़ौज वापस बुला ली। बहरहाल यहाँ अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र दो रास्ते थे। एक तो ये कि वापस मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएं, और दूसरा ये कि रूमी सल्तनत की हुदूद में पेश कदमी जारी रखें। आज की गुफ्तगू का आगाज़ इसी मकाम से करते हैं। इमाम ज़ैनी दहलान और इमाम अबू यूसुफ़ अस्सालिही लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील मुद्दत तक तबूक में क़याम फरमाया, लेकिन कैसर रोम को ये जुर्रत ना हुई कि वो इस्लामी लश्कर के साथ पंजा आजमाई की जसारत कर सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर रोम की गीदड़ भभकियाँ सुनकर 900 किलोमीटर की कठिन मुसाफत तय करके उसके मुल्क में पहुँच गए थे, लेकिन वो मुकाबले की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। इस मुहिम का अव्वलीन मकसद तो हरकल की धमकियों का दंदान शिकन जवाब देना था, और इस पर इस्लाम की क़ुव्वत व शौकत का इजहार करना था, जो बअहसन अंदाज में हुआ। इसके अलावा इर्द गिर्द जो छोटी छोटी रियासतें थीं, उनके साथ भी सुलह के मुआहदे तय पा गए और उन्होंने जुजिया अदा करना मंजूर कर लिया। इसलिए नाज़रीन किराम, यहाँ मज़ीद क़याम बेमकसद था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम की एक मजलिस मुशावरत मुनक्कद की और उसके सामने ये मसला पेश किया कि क्या हमें यहाँ से दमिश्क की तरफ पेश कदमी करनी चाहिए या वापस मदीना तैयबा लौट जाना चाहिए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अगर हुज़ूर को अल्लाह की जानिब से दमिश्क की तरफ पेश कदमी का हुक्म हुआ है तो ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर मुझे इस बारे में हुक्म मिलता तो मैं तुमसे क़त्अन मशवरा न करता। जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय पेश करते हुए गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, रोमियों के पास बेहद और बेशुमार फ़ौजें हैं। शाम के मुल्क में इस्लाम को कबूल करने वालों की तादाद अभी न होने के बराबर है। हम कैसर रोम की क़यामगाह के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। हमारा यहाँ तक पेशकदमी करते हुए बढ़ते चले आना इंतहाई परेशान कुन है। अगर हम इस साल वापस चले जाएं तो फिर तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद कोई फ़ैसला कर सकेंगे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई नई सूरत हाल पैदा फरमाएगा। नाज़रीन किराम, इस असना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा वापस लौटने का हुक्म दिया, जिसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा लौटने का फ़ैसला फरमाया। उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन ने हाज़िर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अपने खुदावंद क़ुद्दूस से कोई सवाल कीजिए, क्योंकि हर नबी को एक सवाल करने की इजाज़त दी गई है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिब्राईल, तुम बताओ अपने रब से क्या मांगूँ? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप ये दुआ मांगिए, वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िम व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िम वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नाज़रीन किराम, उसके बाद मुजाहिदीन का ये लश्कर वापसी के लिए रवाना हो गया। उस सफ़र तबूक में ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को एक नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर किसी इलाके में ताऊन की वबा फूट जाए और तुम उस इलाके में रिहाइश पजीर हो तो वहाँ से निकल कर बाहर न जाओ, और अगर तुम इस इलाके से बाहर हो
تو پھر اس طاعون زدہ علاقے میں مت داخل ہو۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے کہ سب پر غنودگی طاری ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے انداز میں کہا کہ اے ابو قتادہ ذرا سو نہ جائیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم سب اپنی سواریوں سے اتر کر زمین پر لیٹ گئے۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور ایک پیالہ۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور اس وقت کھلی جب سورج کی حرارت نے ہمیں بیدار کر دیا۔ ہم نے بڑی حسرت سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس ہماری صبح کی نماز فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم شیطان کو اسی طرح برا فروختہ کریں گے جس طرح اس نے ہمیں غضبناک کیا ہے۔ حضور نے اس برتن میں جو پانی تھا اس سے خود وضو فرمایا، کچھ پانی بچ گیا۔ پھر ابو قتادہ کو فرمایا کہ ابو قتادہ برتن اور پیالے میں جو پانی ہے اسے سنبھال کر رکھنا، ان دونوں برتنوں کی خاص شان ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع آفتاب کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں سورۃ المائدہ کی تلاوت فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اگر لوگ ابو بکر و عمر کی اطاعت کرتے تو ہدایت پاتے۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ جب لشکر نے آرام کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم چشمے کے قریب اتر کر آرام کریں، لیکن دوسرے لوگوں نے وہاں اترنے سے انکار کر دیا اور کچھ مسافت طے کرنے کے بعد ایسے جنگل میں اترے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لشکر کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور زوال آفتاب تک ہم لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اہل لشکر کی حالت بڑی خستہ تھی۔ پیاس کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ کے باعث ان کی اور ان کی سواری کی جانوروں کی گردنیں جھک چکی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ پانی والا برتن لاؤ۔ اس برتن کا پانی پیالے میں انڈیل دیا گیا۔ حضور نے اپنی مبارک انگلیاں اس پیالے میں رکھ دیں، ان انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا پانی کے چشمے ابل رہے ہیں۔ لوگ جن کی شدت پیاس سے نازک حالت ہو چکی تھی دوڑتے ہوئے آئے، پانی پینے لگے، یہاں تک کہ تمام مجاہدین سیراب ہو گئے اور ان کے علاوہ گھوڑے اونٹ بھی خوب سیراب ہوئے، مگر پانی پھر بھی بچ گیا۔ لشکر اسلام میں اس وقت ناظرین کرام 12,000 اونٹ تھے، 12,000 گھوڑے تھے اور مجاہدین کی تعداد 20 یا 30,000 تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وقت پہلے ابو قتادہ کو فرمایا تھا کہ ان دونوں برتنوں کو سنبھال کر رکھنا، اس ارشاد میں اسی امر کی طرف اشارہ تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک تو نہیں تھے لیکن وہ ثواب میں، اجر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عرض کیا گیا کہ وہ لوگ کیا مدینے میں تھے؟ فرمایا کہ وہ لوگ مدینے میں تھے۔ انہوں نے جہاد پر جانے کی بڑی کوشش کی لیکن غربت و ناداری کے باعث وہ اس سفر پر روانہ نہیں ہو سکے۔ حضرت امام احمد اور امام بخاری حضرت جابر، انس اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے، ہمیں اس کی عمارتیں تک نظر آنے لگیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پاکیزہ شہر ہے، میرے رب نے مجھے یہاں بسایا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں سے خبث کو اس طرح دور کر دیتا ہے
جس طرح تارکول لوہے کے زنگار کو دور کرتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب کوہ احد پر پڑی تو فرمایا یہ احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری اور دیگر کتب سیاح میں حضرت صائب بن یزید سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے جس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو میں بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع تک آیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینۃ المنورہ میں قدم رنجہ فرمایا تو مدینہ پاک کی عورتیں، بچے، بچیاں یہ اشعار گاتے ہوئے حضور کا استقبال کرنے کے لیے نکل آئی، اور دوسری پردہ دار خواتین اپنے مکانوں کی چھتوں پر اکٹھی ہو گئیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین کرام یہ معمول مبارک تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے اپنے گھر میں قدم رنجہ نہ فرماتے، بلکہ اللہ کے گھر میں آتے اور 2 نفل نماز ادا کرتے۔ اس مرتبہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول پہلے اللہ کے گھر میں تشریف لائے، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جب فارغ ہوئے تو آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے حضور کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اجازت ہو تو پیش کروں؟ حضور نے فرمایا سناؤ، اللہ رب العزت تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ آپ نے پھر ایک عظیم الشان قصیدہ اس محفل میں پڑھ کر سنایا۔ امام ابن ہشام اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء تشریف لائے تو بنو عمرو بن عوف کے محلے میں قیام فرمایا اور وہ تاریخی مسجد تعمیر فرمائی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ مسجد تعمیر ہو چکی تو ان لوگوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور تشریف لائیں اور ہماری مسجد کا افتتاح فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، نماز ادا فرمائی۔ بنو عمرو بن عوف کے چچا کے لڑکے بنو غنم بن عوف جو منافقین میں سے تھے اور جن کا تعلق ابو عامر فاسق سے تھا، انہوں نے بھی اس مسجد کے قریب ایک مسجد تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ ابو عامر فاسق آخر دم تک کفار کے لشکر میں شامل ہو کر اسلام کے خلاف مارکہ آرا ہوتا رہا، یہاں تک کہ حوازن کی جنگ میں کفار کی شکست نے اسے ہمیشہ کے لیے پھر مایوس کر دیا تھا۔ اس نے اپنے حواریوں بنو غنم بن عوف کو یہ پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے سیدھا قیصر روم کے پاس جا رہا ہوں، وہ مستقبل قریب میں اپنے لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور مدینہ کی بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا معاذ اللہ۔ اسی دوران میں اپنی کوششوں کو جاری رکھوں، اپنی الگ ایک مسجد بناؤں جہاں تم آزادی کے ساتھ اپنے منصوبوں پر مشاورت کر سکو، جہاں تک ممکن ہو تم اسلحے اور قوت تیار کرو۔ جب وہ مسجد تیار کر چکے تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے بھی ایک مسجد بنائی ہے تاکہ بیمار اور معذور لوگ اور موسم برسات اور موسم سرما کی تاریک راتوں میں جو لوگ مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو پاتے وہ یہاں باجماعت نماز ادا کر لیا کریں۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ حضور تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں اور ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مکر و فریب پر مبنی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کا مقصد حقیقتاً یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مسجد میں تشریف لائیں اور نماز ادا کریں گے تو سادہ لو مسلمان کثرت سے ان کی مسجد کی طرف رجوع کریں گے اور ان کے لیے
ان سادہ لو لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسا لینا آسان ہو جائے گا۔ ابو عامر فاسق کا رابطہ اپنے چیلوں کے ساتھ بدستور قائم رہا، اس کے خطوط بھی آتے رہے اور اس کے نمائندے بھی یہاں آ کر اس کی ہدایات سے منافقین کو باخبر کیا کرتے تھے اور یہاں کے حالات سے اسے جا کر باخبر رکھتے تھے۔ یہ لوگ جب دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ حضور نے فرمایا، ہم ابھی آمادہ سفر ہیں، بڑی مصروفیت ہے، اگر ہم واپس آئے تو انشاءاللہ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز ادا کرنے سے محفوظ رکھا۔ تبوک کی مہم سے فراغت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے تو مدینہ طیبہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں ذی اوان میں نزول فرمایا۔ منافقین کو جب پتہ چلا تو وہ حاضر ہوئے اور دوبارہ عرض کی کہ آپ ان کی مسجد میں تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ اللہ نے اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے حبیب، آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن دخشم، مان بن عدی، عامر بن السکن اور واشی کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس مسجد زرار کی طرف جائیں اور اس کو گرا دیں اور پھر اسے جلا کر خاک کر دیں۔ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ چاروں حضرات بڑی تیزی سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ سالم بن عوف کے محلے میں پہنچے۔ یہ لوگ مالک بن دخشم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ مالک نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میرا انتظار کرو، میں ابھی اپنے گھر سے آگ کی مشعل روشن کر کے لاتا ہوں۔ ناظرین کرام، وہ مشعل روشن کر کے لے آئے، پھر وہاں سے دوڑ لگائی، مسجد زرار میں داخل ہوئے، پہلے اسے نظر آتش کیا، پھر اس کو گرا کر پیوند زمین کر دیا۔ اس کے بنانے والے سب تتر بتر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ پر کوڑا کرکٹ، مردار جانور اور بدبودار چیزیں پھینکی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ہر اس شخص کو جس نے مسجد زرار کی تعمیر یا آبادی میں تھوڑا یا زیادہ حصہ لیا، اچھی نظروں سے دیکھا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے اس مسجد کے بنانے میں کیا حصہ لیا تھا؟ اس نے کہا، میں نے ایک ستون دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو کہ جب تم آتش دوزخ میں پھینکے جاؤ گے تو یہ ستون تمہاری گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ایک مرتبہ مسجد قباء کے متولیوں نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ مجمع بن حارثہ کو مسجد قباء کا امام مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص مسجد زرار میں بطور امام نمازیں نہیں پڑھاتا رہا؟ مجمع بن حارثہ یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھ پر فتویٰ لگانے میں جلدی نہ فرمائیں۔ بخدا میں نے اس مسجد میں نماز تو ادا کی، لیکن ان منافقین کے دلوں میں جو بغض و عناد تھا اس کے بارے میں قطعاً مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں ہرگز ان کے ساتھ نماز ادا نہ کرتا۔ میں اس وقت نوجوان تھا اور قرآن مجید قرات کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا۔ دوسرے لوگ سارے بوڑھے تھے جن کی زبان پر قرآن مجید رواں ہی نہیں تھا۔
اس لیے میں ان کے مذموم ارادوں سے بے علمی کے باعث وہاں امامت کراتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور پھر مسجد قباء کا انہیں امام مقرر کر دیا۔ امام زینی دہلان کے مطابق ابن عقبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کے نزدیک تشریف لائے تو وہ لوگ جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ کثیر تعداد میں زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے آنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ان میں سے کسی سے نہ گفتگو کریں اور نہ ان کے پاس بیٹھیں جب تک میں اجازت نہ دوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے رخ انور پھیر لیا اور مومنین نے بھی ان سے اپنے منہ پھیر لیے، یہاں تک کہ اگر بیٹا باپ کے پاس جاتا تو باپ اس کو منہ نہ لگاتا، اگر بھائی بھائی کے پاس جاتا تو وہ اس کے سلام کا جواب تک نہ دیتا، اور اگر خاوند اپنی بیوی کے پاس جاتا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتی۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ ان لوگوں پر جیسے زمین تنگ ہو گئی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی بیماری، ناداری اور اپنی مصروفیات وغیرہ کا بہانہ پیش کر کے معافی کی التجا کرتے رہے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی صداقت کا یقین دلاتے رہے۔ آخر کار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا، ان کی نئے سرے سے بیعت کی اور بارگاہ الہی میں ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین کرام، بغیر عذر کے جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے 10 آدمی وہ تھے جو غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کے شرف سے محروم رہے تھے۔ ایک کا نام ابو لبابہ تھا۔ حضرت قتادہ نے باقی لوگوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں، ان میں سے جد بن قیس اور نظام بن اوس بھی تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ تبوک سے بخیریت واپس تشریف لائے تو ان 10 میں سے 7 نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ وہی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہ تھی۔ مسجد سے واپسی کے وقت حضور ان کے پاس سے گزرے۔ جب حضور نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ رکھا ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ تو ابو لبابہ ہیں اور یہ دوسرے ان کے ساتھی ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ حضور خود ان کو کھول کر آزاد فرما دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ نہ میں ان کو کھولوں گا اور نہ میں ان کا عذر قبول کروں گا یہاں تک کہ اللہ خود انہیں آزاد کرنے کا حکم دے دے۔ ان لوگوں نے مجھ سے روگردانی کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس غزوے میں شرکت سے باز رہے ہیں۔ حضور کا یہ ارشاد انہوں نے سنا تو کہنے لگے کہ ہم خود اپنے آپ کو ہرگز نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمیں کھولے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا۔ ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ انہیں کھول دے۔ وہ شخص ابو لبابہ کے پاس گیا تاکہ انہیں کھولے۔ انہوں نے اسے کھولنے سے روک دیا اور کہا مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے، حضور کے سوا اور کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے، اپنے دست مبارک سے انہیں رہا فرمایا اور یہ لوگ رہا ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر گئے اور اپنے سارے مال اٹھا کر لائے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ ہمارے اموال ہیں، حضور ہماری طرف سے انہیں صدقہ کر دیں اور ہمارے لیے
مغفرت کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے اموال قبول کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تمہیں انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، ان 10 میں سے 3 ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تھا۔ ان کا معاملہ پھر 1 سال تک ملتوی رہا۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی سزا ملے گی یا ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، بلا عذر غزوے سے پیچھے رہ جانے والوں میں 1-2 کے احوال ہم بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر بہت سے محدثین نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ میں غزوہ تبوک کے سوا کسی دوسرے غزوے سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی میں شامل نہیں تھا، لیکن اس غیر حاضری پر اللہ نے کسی کو عتاب نہیں فرمایا تھا، کیونکہ بدر کی طرف روانگی کے وقت جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ میں بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوا تھا، جس رات ہم نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے وقت میں جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند تھا اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھا۔ صحابہ کرام تیاری میں مصروف تھے۔ میں بھی صبح کے وقت اس ارادے سے ہی گھر سے نکلا تاکہ سفر کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں فراہم کر دوں۔ وہ دن سارا گزر گیا، میں دوسرے کاموں میں الجھا رہا، جنگ کے لیے تیاری کی مجھے فرصت نہ ملی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل تیاری کر لوں گا، ہر چیز میرے پاس تو موجود ہے۔ دوسرا دن آیا، اس روز بھی میں اسی نیت سے باہر نکلا کہ جنگ کے لیے تیاری کروں، لیکن یہ دن بھی گزر گیا اور میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کر سکا، یہاں تک کہ جمعرات کا دن آ گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہزاروں جانباز مجاہدین کو ہمراہ لے کر تبوک کے لیے سفر کا آغاز کر دیا۔ ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی میں نے یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 دن میں تیاری مکمل کر لوں گا، میرے پاس تیز رفتار اونٹ ہیں، ان پر سوار ہو کر لشکر اسلام سے جا ملوں گا۔ لشکر کی روانگی کے بعد کئی دن گزر گئے، میں دوسرے کاموں میں پھنسا رہا، الجھا رہا، لیکن جہاد کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار نہیں کر سکا۔ حضرت کعب بن مالک مزید بیان کرتے ہیں کہ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ اب تو لشکر اسلام بہت دور نکل گیا ہے، اب ان کو جا ملنا دشوار ہو چکا ہے۔ میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ اب میں بازار میں نکلتا تو مجھے کوئی سچا مسلمان وہاں نظر ہی نہ آتا، یا وہ لوگ ہوتے جو منافقت سے بھرے ہوئے تھے، یا پھر اندھے، بہرے، لولے، لنگڑے، ان لوگوں سے ملاقات ہوتی جنہیں اللہ رب العزت نے خود معذور قرار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر کے دوران مجھے یاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے۔ وہاں ایک روز جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے تو حضور نے مجھے یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کعب بن مالک نے کیا کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو تو اس کی 2 قیمتی شالوں نے آنے نہیں دیا، ان کو اپنے دونوں کاندھوں پر ڈال لیتا ہے اور ان کو اپنے کندھوں پر پھیلا ہوا دیکھتا ہے
تو اس میں مگن رہتا ہے۔ اس چیز نے اسے جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کہا کہ تم نے بڑی غلط بات کی ہے۔ اے اللہ کے رسول، بخدا میں تو اس سے متعلق خیر ہی جانتا ہوں۔ پھر حضور نے سکوت فرمایا، کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت واپس تشریف لا رہے ہیں، تو اندیشوں اور پشیمانی نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں ایسا عذر تلاش کرنے لگا جو حضور کی آمد پر اپنے بارے میں خدمت اقدس میں پیش کر سکوں، اور ایسے فقرے تیار کرنے لگا جن کے ذریعے سے میں معذرت خواہی کروں، اور میں اپنے دل میں کہا کرتا تھا کہ حضور کے غضب سے میں کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ میں اپنے آقا کی خدمت میں صرف سچی بات کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں وہ دن بھی آیا جب حضور نے مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ وقفے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت کعب کے واقعے کا، جو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام لشکر واپس مدینۃ المنورہ پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والے آئے، قسمیں کھا کھا کر عذر بیان کرنے لگے۔ ان کی تعداد 80 اور 85 کے قریب تھی۔ جو شخص اس قسم کا عذر پیش کرتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عذر کو قبول فرماتے اور پھر بیعت فرماتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ ان کی خفیہ نیتوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے۔ کہتے ہیں پھر میں حاضر خدمت ہوا، سلام عرض کیا، حضور نے تبسم فرمایا، لیکن اس تبسم میں حضور کی ناراضگی جھلک رہی تھی۔ فرمایا آگے آؤ۔ میں آگے بڑھا اور حضور کے قدمین شریفین کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نے مجھ سے رخ انور موڑ لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور نے اس غلام سے رخ انور کیوں پھیر لیا ہے؟ بخدا نہ میں منافق ہوں اور نہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہوا اور نہ میں نے اپنا عقیدہ بدلا ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر تم جہاد سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تمہارے پاس سواری کے لیے جانور نہیں تھا؟ میں نے بصد احترام عرض کی کہ بے شک میں نے سواری کا جانور خرید لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں، اگر میں نے جھوٹ بولا بھی تو اللہ آپ کو اس پر آگاہ فرما دے گا اور آپ مجھ پر اور زیادہ ناراض ہوں گے، اور اگر میں نے سچی بات کہہ دی تو حضور مجھ پر ناراض تو ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ پھر میرا رب اور اس کا محبوب مجھے معاف فرما دیں گے۔ یہ سوچنے کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، سچی بات تو یہ ہے کہ اس غیر حاضری کے لیے میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچی بات کہی ہے۔ فرمایا تم اب گھر چلے جاؤ یہاں تک کہ تیرے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہو۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ بنو مسلمہ کے چند آدمی بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں علم ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی غلطی تم سے صادر نہیں ہوئی۔ اگر تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے جس طرح دوسرے پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے ہیں تو تمہیں بھی معافی مل جاتی، اور حضور جب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب فرماتے تو یہ تمام داغ بھی دھل جاتے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلا کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوا کرتا تھا، بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتا تھا،
آپ کو سلام کرتا، جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے میں اس کی جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مصروف ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے، لیکن جوں ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ مبارک پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا، محبت تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہیں جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر، لیکن اب بھی وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ کہتے ہیں اس پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور واپس آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینہ منورہ آیا ہوا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آ گیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اما بعد مجھے علم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل پیدا نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان آ گیا ہے۔ میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایلچی میرے پاس آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ان سے جدا ہو جاؤ، ان کے قریب نہ جانا۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح ہی معذرت کی تھی انہیں بھی یہی حکم بھیجا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ ناظرین کرام، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہلال بن امیہ جن کا مقاطع ہوا تھا ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہلال بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے ہل بھی نہیں سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ خفگی ان پر ہوئی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کر دی ہے، آپ بھی اسی طرح کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیجئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا، میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں۔ اس طرح کہتے ہیں 10 دن اور گزر گئے اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اسے 50 دن پورے ہو چکے تھے۔ 50ویں رات کی صبح جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسے کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔
اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود مجھے ایسے لگتا کہ میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ جبل صلح پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما دیا تھا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک صاحب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی۔ جن صحابی نے پہاڑی پر سے آواز دی تھی، جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں نے انہیں دے دیے۔ اللہ کی قسم کہ اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا دینے کے قابل اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے حضرت ابو قتادہ سے دو کپڑے مانگ کر پہنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جوق در جوق لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے۔ کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ چاروں طرف صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سلام کیا تو آپ نے مسرت کے ساتھ فرمایا، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوا کرتے تو چہرہ مبارک مزید روشن ہو جاتا تھا، ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کی مسرت ہم تو چہرہ مبارک سے سمجھ جایا کرتے تھے۔ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا۔ اللہ کی قسم، جب سے وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا کہ سچ بولوں گا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج تک کہتے ہیں کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ باقی تمام زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم،
اللہ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر اور کوئی انعام نہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی ہوگی۔ فرمایا اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو تو تم ان سے اعراض ہی کرو، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھا لی تھی اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی، ان سے بیعت بھی لی تھی اور ان کے لیے طلب مغفرت بھی فرمائی تھی۔ ہمارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اور اللہ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اللہ کے ارشاد سے یہی مراد ہے کہ ہمارا مقدمہ ملتوی رکھا گیا اور ہم ڈھیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے رہے جنہوں نے قسمیں کھا کر اپنے عذر بیان کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے۔ ناظرین کرام، غزوہ تبوک کے باب میں تمام تفصیلات کا یہاں اختتام ہوتا ہے اور ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں 9ویں سن ہجری کے اختتامی واقعات کے ساتھ 10ویں سن ہجری کے آغاز کی تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔